नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम न्यू सूरा शुरू करेंगे, सूरतुल अनकबूत। और ये बेसिकली मक्की सूरत है और इसकी आयात जो हैं वो 69 है और रुकूआत जो हैं वो 7 है। और अनकबूत जो है ना बेसिकली इसका मतलब होता है मकड़ी, और इंशाल्लाह इसका ज़िक्र भी जो है हम इस सूरत में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, ये क्या है? ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। और जैसे कि हम ऑलरेडी इनके बारे में बार-बार हम सूरत में आते हैं और एवरी टाइम हम इनको पढ़ते हैं। तो क्या है कि इनके मीनिंग्स जो हैं अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात जानती है कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। पर ये बात तय है कि ये पर्पसलेस नहीं है, कि ये नहीं है कि इनका कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि क्या है कि इनको कुरान में रखने का कुछ ना कुछ पर्पस है। और एक चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है आगे कि आपका माइक म्यूट हो गया। जी। और एक चीज़ जो हमें नज़र आती है वो क्या है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब ये हरूफ़ मुक़त्तआत होते हैं, तो उसके बाद की जो आयात होती हैं वो कुरान ही से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा-सा डिफ़रेंट देखेंगे कि अलिफ लाम मीम यानी हरूफ़ मुक़त्तआत के बाद जो आयत है वो किताब के बारे में नहीं है, कुरान के बारे में नहीं है, बल्कि क्या है, कुरान को लेने के बाद, ईमान को लेने के बाद जो कुछ होगा, उससे नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बारे में जो है ये आयत जो है वो उसमें बताया जा रहा है। और क्या है कि बेसिकली ये आयत जो है सूरह रूम के बाद नाज़िल हुई और उस ज़माने में नाज़िल हुई कि जबकि मक्का में मुसलमानों पर बहुत-बहुत ज़्यादा ज़ुल्म और सितम जो है वो ढाए जा रहे थे। और उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कि यानी दिल से जो है इस्लाम को सच्चा दीन जो है वो मान रहे थे, यकीन रख रहे थे। लेकिन ये कि मुश्किलात इतनी ज़्यादा थीं, इतने मसाइब थे कि उनसे घबरा कर वो अपने ईमान का ऐलान नहीं कर रहे थे। यानी खुल्लम-खुल्ला जो है वो ईमान का दावा नहीं कर रहे थे। और कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जो कि इस्लाम लाने की हद तक तो बहुत मुखलिस थे। लेकिन क्या था कि मुश्किलात के वक़्त जो है वो घबरा जाते थे। और फिर मुसलमानों का एक ऐसा जिसे कह लें कि बड़ा तबका भी था, जिनका ईमान बहुत रासिख़ था, पुख्ता था, और ये कि जो कुछ भी मुश्किलात उनको अल्लाह की खातिर झेलनी पड़ रही थी, बड़ी फ़राख़दिली के साथ और जो है विलिंगली जो है उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे। और ये जो आयत अब हम पढ़ेंगे बेसिकली ये मुसलमानों ही के बारे में है और उनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि जो किताब तुम तक आई है, इसको लेने के बाद जो है ना कुछ रिज़ल्ट्स तुम्हें देखना पड़ेंगे। अहसिबन नासु, क्या समझा लोगों ने यानी ईमान वालों ने, अन ये के युतरकू वो छोड़ दिए जाएँगे, अन ये के यक़ूलू वो मुँह से कह दें आमन्ना हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून और उनकी आज़माइश नहीं की जाएगी। यानी क्या है कि ये इस कदर आसान मामला नहीं था कि अच्छा लोगों को आसा सल्लम का लाया हुआ दीन पसंद आ रहा है और उनको यानी सच्चा लग रहा है और उसको दिल से मान लें और कह दें कि हम मुसलमान हो गए, हम ईमान ले आए, तो इसके बाद उनकी ज़िंदगी बस बहुत आसान हो जाएगी, किसी किस्म की कुछ मुश्किल नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, अहसिबन नासु अन युतरकू, यानी क्या लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि इनको यानी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा कि ये कह दें कि अच्छा हम ईमान लाए और उसके बाद बस कुछ भी इनकी आज़माइश नहीं होगी, बल्कि है क्या कि इनको लाज़िम आज़माया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आएँगे, ईमान की तरफ आएँगे, किताब को लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है कि आपके ईमान को टेस्ट ना किया जाए, आपके ईमान को परखा ना जाए। बेसिकली है क्या कि ईमान जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे भी देखें कि ये जो है ना कि यानी जो है, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ना इनकार वाला क्वेश्चन है।
کہ ایسا ہرگز نہیں سمجھو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری ایمان کی آزمائش جو ہے وہ کی جائے گی، تمہاری ایمان کو جو ہے وہ جانچا جائے گا۔ اب ایمان کیا ہے کہ جیسے کہ 3 لیول ہوتے ہیں، ایک تو کیا ہے کہ دل سے اعتراف کرنا، مان لینا، اور سیکنڈ کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو زبان سے بھی اقرار کرنا، زبان سے بھی کہنا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ یعنی دل اور زبان کے بعد کیا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ کا دل اعتراف کر رہا ہے اور آپ کی زبان اقرار کر رہی ہے، آپ اسی بیلیف کو اپنے ایکشن سے بھی پروو کرتے ہیں کہ ہاں جو چیز میرے دل میں ہے، جو میری زبان پر ہے، پریکٹیکلی آپ اس کو کر کے بتاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ کیا ہے، مکمل ایمان ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یعنی کیا ہے کہ جب بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے اور ایمان کی طرف آتا ہے، تو اب کیا ہے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جس بات کا اس نے دل میں اعتراف کیا اور زبان سے اقرار کر رہا ہے، تو وقت آنے پر اپنی دل سے کی ہوئی بات، اپنی زبان سے کی ہوئی بات کو اپنے عمل سے وہ سچا بھی ثابت کرتا ہے، یا پھر یہ کہ جب عمل کی باری ہو تو وہ ڈگمگا جائے۔ تو ہوتا یہی ہے نا کہ سم ٹائم انسان کسی چیز کے بارے میں بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، دل میں صحیح بالکل مان رہا ہوتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے کہ ایسی ہو، لیکن جب عمل کی باری ہو تو انسان ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی اس کا لیول کیا ہے کہ آیا وہ اپنے ایمان کی تصدیق اپنے عمل سے کر جائے گا یا کہ اس کے بارے میں پھر وہ ڈگمگا جائے گا۔ تو بیسیکلی جو ہم دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں، یہ جو دعویٰ ہے نا، صرف ہمیں یہیں تک نہیں رکھا جاتا کہ اچھا ایک شخص جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، منہ سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت اور بندگی کی جائے۔ تو جب انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات بنا بنا کر اس کو ڈفرینٹ جگہوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے دل سے اور زبان سے، تو پھر کیا ہے کہ جب وہ مختلف قسم کی سچویشنز اس کے سامنے آتی ہیں، دین اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے یہ دعوے میں کس حد تک سچا ہے۔ صرف اس کے دل اور زبان کے اقرار تک ہی اس کو نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ کیا ہے کہ پریکٹیکلی اس کو جو ہے نا یعنی دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا کہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ اب اس کو ہم یعنی یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب جو ہے اسلام کی تبلیغ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو دیکھ لیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نبوت دی گئی تو کس طرح سے جو ہے ان کی زندگی میں مشکلات آئیں، اور پھر اس کے بعد جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے نا بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے تو ان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو گئی، تو ان کے دعوے کو جو ہے یعنی مختلف طرح سے جو ہے وہ آزمایا گیا۔ اور اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت یعنی کھلی مثالیں ہیں کس طرح سے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو کس طرح سے آزمایا گیا، اور پھر اسی طرح جو ہے جیسے کہ حضرت عمار ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یعنی یہ سب لوگ، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو جو ہے نا یعنی مختلف طرح کی تکالیف آئیں اور ان کو آزمایا گیا۔ اور یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش انسان کی جو ہے اس کے ایمان کے لیول کے مطابق ہوتی ہے، جس کا جتنا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ شدید قسم کی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ یعنی لوگوں کی آزمائش کے بارے میں کہ کون لوگ جو ہیں جو کہ بہت بہت زیادہ آزمائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا جواب دیا کہ انبیاء کرام۔ اور یہ چیز یعنی ہمارے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں مشکلات والی زندگی جو ہے نا کن کی نظر آتی ہے، انبیاء کی نظر آتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ ہوتے تو وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، تو ان کی زندگیاں بہت آسان ہونی چاہیے، لیکن ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ انبیاء ہی کی زندگی میں آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے کیا ہے، سب سے اوپر ہوتے ہیں، بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔
اور اس کے بعد یعنی کیا ہے کہ اس سے کم درجے کے ایمان والوں کو اسی حساب سے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس سے کم، اس سے کم، اسی طرح سے نا۔ تو بیسیکلی آزمائش کی جو لیول ہے کہ کتنی سخت آزمائش ہوگی وہ ڈپینڈ کرتی ہے انسان کے ایمان پر۔ اور کیا ہے کہ یعنی انبیاء کرام کو آزمایا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے صحابہ ہی کی مثال لے لیں کہ آبویسلی جو ہے جسے کہہ لیں کہ پہلا وہ تھی، وہ جنریشن تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، آپ کے ساتھی تھے، کمپینینز تھے، تو ایمان کے حساب سے آبویسلی کیا ہے کہ بعد میں آنے والوں سے وہ بہت زیادہ بلند تھے۔ تو صحابہ کرام کی بھی ہمیں بہت شدید قسم کی جو ہے وہ آزمائشیں نظر آتی ہیں، اور یہ آزمائشیں اس قدر زیادہ تھیں کہ بیسیکلی ایک بار جیسے کیا ہے کہ حضرت خباب بن ارت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ یعنی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سایہ میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر یعنی سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ جو ہے نا سرخ ہو گیا، مینس غصے سے، ناراضگی سے سخت ہو گیا، اور سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں اور ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلا دی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر پر رکھ کر ان کے یعنی سر کے درمیان میں رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور یہ کہ اللہ جو ہے اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا۔ یعنی بیسیکلی یہ جو دین اسلام ہے، یہ یعنی فار دا ٹائم بینگ کیا نظر آ رہا ہے کہ لوگ غالب ہیں، لوگوں کا غلبہ ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی چلے گا، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں آزمایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فائنلی کیا ہے کہ اسلام ہی غالب ہوگا، اور جو ایمان میں ثابت قدمی دکھائیں گے، استقامت دکھائیں گے، تو بیسیکلی مدد کیا ہے ان کے لیے آ کر رہے گی۔ اور پھر جو ہے یعنی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ چیز اب ہم خود پر بھی دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو بھی رکھیں کہ یہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اور دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی کیا ہے کہ مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں جب ہم چلتے ہیں، نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا معاملہ ہو، یعنی ہر چیز میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی بہت بار ایسا ہوگا کہ نماز پڑھنا بہت آسان ہوگا، اور سم ٹائمز جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ یعنی سچویشن کریٹ ہو جائے گی کہ آپ کو نماز پڑھنا بھی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس ٹائم پہ بیسیکلی جو ہے نا اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا اب یہ مشکل ہو گیا، اب اس کو کچھ آگے پیچھے کرنے کا سوچو، اب کچھ بہانے سوچو، کچھ ایکسکیوزز لو، نہیں، بلکہ وہ کیا ہے، وہ ٹائم ایسا ہے کہ جب کہ ہمارے ایمان کی آزمائش چل رہی کہ آیا ہم جو ہے یعنی صرف آسانی کی حد تک رہتے ہیں، یا یہ کہ مشکل پڑنے پر بھی ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان کچھ بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ماننے کی بات ہوتی ہے، تو ہمیں آزمایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے ہمیں ثابت قدمی دکھانی چاہیے، کیونکہ ہے کیا کہ فائنلی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے، جو ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لیے آتی ہے، آسانی لازم ان کے لیے جو آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اچھا یہ صرف ہمیں ہی آزمایا جا رہا ہے، یا پھر بس یہ آزمائش جو ہے نا صحابہ کرام تک تھی، انبیاء کرام تک تھی، نہیں، بلکہ کیا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا، بے شک آزمایا ہم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، یعنی یہ مسلمانوں کو بیسیکلی اس ٹائم پہ یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ اس طرح نہ سمجھیں کہ اچھا یہ مشکلات صرف ہمارے ہی حصے میں آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اس سے پہلے جس نے بھی جس دور میں بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازم آزمایا۔ اور وہی چیز جیسے ہم نے ابھی حدیث میں بھی پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو کیا جواب دیا کہ اس سے پہلی جو قومیں تھیں ان کو تو یعنی بہت بہت شدید قسم کے جو ہے وہ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ وہ ثابت قدم رہے۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی کیا آتا ہے کہ اس قدر یعنی زلزلو یعنی ہلا دیے گئے تھے رسول بھی اور مومنین بھی، ان کو اس قدر آزمایا گیا کہ وہ ہلا دیے گئے۔ زلزلے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی چیزیں جو ہیں یوں ڈول رہی ہوتی ہیں، کہ اس قدر شدید جو ہے وہ مصائب تھے، اور یہ کہ یعنی اس قدر مشکلات میں تھے کہ رسول اور مومن جو ہے نا یعنی وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی یہ فل جو ہے نا یعنی ایکسٹریم پہ جو ہے نا چیزیں جا چکی تھیں۔ اور وہاں پہ بھی کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ نصر اللہ قریب، کہ یعنی سن لو، اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ مشکلات جتنی بھی آ رہی ہیں، نیور فرگیٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ مت سمجھو کہ اچھا آزمائشیں ہو رہی ہیں، بہت دیر ہو گئی، لمبا ٹائم پیریڈ ہو گیا تو پتہ نہیں مدد کتنی دور ہے کیا کہ اللہ کی مدد کیا ہے، قریب ہے۔ اور پھر یہ کہ یعنی اس سے پہلے جو قومیں آئیں، جو پہلے لوگ تھے، ان کو بھی آزمایا گیا۔ اور یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ، پس ضرور معلوم کرے گا اللہ اللہ الذین، ان لوگوں کو جو صدقو سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جانچ کے ذریعے، اس پرکھ کے ذریعے ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ ہیں جو کہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، صدقو، وَلَيَعْلَمَنَّ، اور ضرور معلوم کرے گا الکاذبین، جو جھوٹے ہیں، یعنی جنہوں نے جھوٹ موٹ کا دعویٰ کیا وہ بھی الگ ہو جائیں گے اس آزمائش میں، اور جو سچے ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے۔ اور اب یہاں پر جو ہے نا یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے، مختلف طرح کے حالات بنا کر ان کو مشکلات میں سے گزار کر جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، کہ اللہ ضرور معلوم کرے گا۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ اچھا اگر اس شخص پر آزمائش آئے گی تو اس کا رویہ کیا ہوگا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے معلوم ہے۔ یعنی یہ آزمائشیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بھی بھیجے تو بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اگر آزمائش پڑی تو کون سے لوگ ہیں جو ثابت قدم رہیں گے اور کون سے لوگ ہیں جو کہ ڈگمگا جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے سے پہلے ہی معلوم ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہونے والا ہے، کون ثابت قدمی دکھائے گا اور کون جو ہے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے آلریڈی، جیسے کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل اس تقسیم سے بہت بلند ہے۔ یہ جو ہے نا کہ ماضی ہے یہ پچھلا ہے، حال ہے تو یہ پریزنٹ ہے، مستقبل ہے تو فیوچر کی باتیں ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے نا ماضی، حال، مستقبل کی، یہ جو وقت کی تقسیم ہے، یہ بیسیکلی ہم انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے بیونڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یعنی جو پہلے ہے، جو ابھی موجود ہے، جو بعد میں ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی ڈے فرسٹ سے قیامت تک جو کچھ ہوگا، لوگ کیا کریں گے، کس طرح سے کریں گے، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش جو کی جاتی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے نہیں کرتے کہ میں دیکھوں کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بلکہ ہے کیا کہ اس میں جو ہے یعنی بیسیکلی انسان کی جو حقیقت ہے وہ خود اس پر عیاں کرنے کے لیے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ چیز بھی دیکھیں، ایک تو یہ کہ انسان کی اپنی جو ریالٹی ہے، جو انر ریالٹی ہے، اس کو ایکسپوز کرنا مقصد ہوتا ہے اسی انسان کے لیے بھی اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی۔
کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ویسے ایک انسان کہتا ہے کہ اچھا میں تو بہت صابر و شاکر ہوں، میں تو بس جو ہے نا جو بھی ہو میں تو ہمیشہ صبر و شکر کے ساتھ رہتی ہوں۔ اب اچھے اچھے حالات میں ہر کوئی یہ زبان سے دعویٰ کرتا رہے گا کہ اچھا میں صابر بھی ہوں، میں شاکر بھی ہوں، لیکن جب اصل میں کیا ہوئے گا، یعنی اس کی اصل میں اس کا جو انر ہے وہ کب پتہ چلے گا؟ جب اس پر کوئی مصیبت آئے گی، جب اس پر کوئی ایسے حالات آئیں گے جس میں کہ صبر ریکوائر ہے، دین اس کی جو اصلیت ہے، جو اس کی حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی کہ آیا یہ بندہ واقعی صابر ہے یا کہ نہیں ہے۔ اب کوئی انسان کہ اچھا میں تو نہیں غصہ کرتی، میں تو نہیں غصہ کرتی، تو پتہ کب چلے گا؟ جب کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، جب اس کو کوئی گالی دے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ اچھا مجھے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا نا۔ تو کیا ہے کہ خود انسانوں کو ان کی حقیقت دکھانے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں، بیسیکلی یہ انسانوں کے لیے جسے کہہ لیں کہ فائدے کی بھی چیز ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا اپنے بارے میں کچھ ہے، لیکن جب حالات سامنے آئے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ کس لیول پہ ہے نا۔ اور پھر دوسرا مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بندے پر جو ہے نا حجت تمام کر دیتے ہیں کہ بعد میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کہہ نہ سکے، حجت تمام کر دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل یعنی یہ چیز بھی یعنی ٹھیک تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اچھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے، تو اب ان میں سے کون ہے جو کہ واقعتاً اپنے عمل سے بھی اپنے ایمان کا ثبوت دے گا، اور کون ہے جو کہ بس صرف جو ہے زبان کی حد تک رہے گا، صرف لپسنگ کی حد تک رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں اور پریکٹیکلی سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے کہ انسان اس قابل نہیں رہے گا کہ اچھا جا کر اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اچھا یا اللہ یعنی بیسیکلی وہ کچھ کہہ نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی جو اصل ہے وہ یہیں پر ثابت ہو چکی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے علم کی بنیاد پر بھی فیصلے کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف اپنے علم کی بنیاد پر بھی فیصلے کر سکتے تھے، لیکن کیا ہے جو کہ بالکل صحیح ہوتے، جو کہ بالکل جو ہے انصاف پر مبنی ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تاکہ انسان کل کو جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ دے کہ یا اللہ آپ مجھے ایک بار آزما کر تو دیکھتے، یعنی وہ بندہ جو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس پر آزمائش پڑی تو یہ ڈاما ڈول ہو جائے گا، اور کیا ہے کہ اس کی باتیں صرف اس کی زبان کی حد تک ہیں، تو ایسا شخص جو ہے کل کو اللہ کے سامنے جا کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں دل سے اقرار کرتا تھا، دل سے اعتراف کرتا تھا، منہ سے اقرار کرتا تھا، آپ مجھے ایک بار آزما کر تو دیکھتے۔ یہ بات جو ہے نا ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائشیں بھیجیں، اور اس آزمائش میں کیا ہے کہ کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اس کے ایمان کے لیول کے مطابق جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ یہ کیوں ہوتے ہیں کہ بیسیکلی ایک مومن کے درجات جو ہے نا وہ بلند کرنے کے لیے، کیونکہ جب مشکل آتی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں، کوئی بھی حکم ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، اس پر بھی ظاہر سی بات ہے اجر ہے، لیکن ایک وہ اطاعت ہے جو کہ انسان مشکل اٹھا کر کرتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر جو ہے وہ اسے اطاعت کرنی پڑتی ہے، خود کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جب انسان تکلیف اٹھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اس پر درجات بھی کیا ہیں، یعنی اجر و ثواب بھی کیا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ قرآن ہی کے پڑھنے کی بات لیں، کہ جیسے کہ قرآن کو ہمیں کہا گیا کہ اچھے طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ اور درست طریقے سے اس کو پڑھا جائے، تو اب ایک شخص ہے جس کے لیے عربک لیٹرز کو پروناؤنس کرنا بہت آسان ہے، کہ جب وہ سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے، تو بہت آسانی سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے لیٹرز کو پروناؤنس کرنا ہے، اور کس طرح سے یعنی تجوید کو فالو کرنا ہے، یہ وہ سارا کچھ، تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن سبحان اللہ، ایک وہ شخص ہے کہ جو یعنی جو کہ آسانی سے اس کو نہیں کر پاتا، وہ کوشش بہت ڈالتا ہے، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی یعنی اس کے لیے سب کچھ کرنا کیا ہے، بہت بہت مشکل ہے۔ تو ایسے شخص کو کیا ہے، دوہرا اجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
وہ جس کام کو کر رہا ہے اس کو کرنے کے لیے اس سے زیادہ ایفرٹ لگانی پڑ رہی ہے، اس سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، اس سے زیادہ مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو بیسیکلی جب آزمائش آئے اور اس میں کیا ہے کہ انسان کو ثابت قدمی دکھانی چاہیے، ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اور اگر وہ ثابت قدمی دکھاتا ہے مشکل حالات کے باوجود، فرما برداری کر جاتا ہے، تو یہ اس کے درجات کو بلند کر دے گی۔ اور یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں، ویسے اگر زندگی بہت اچھی اچھی گزر رہی ہو تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت یعنی دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے تو فوراً ہماری نمازیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں، ہماری تسبیحات بڑھ جاتی ہیں، ہمارا قرآن پڑھنا بڑھ جاتا ہے، قرآن کو سننا بڑھ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے انسان کا ایمان بھی جو ہے نا، یعنی اپنے ایمان میں بھی انسان جو ہے وہ گرو کرتا ہے۔ آبویسلی جتنا زیادہ آپ نیکیاں کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا ایمان جو ہے وہ گرو کرتا ہے، اتنا زیادہ آپ کا ایمان جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ برائیاں کرتے ہیں اتنا زیادہ ایمان کا لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ جیسے کیا ہے کہ ایمان یعنی قرآن کی ریسیٹیشن سنیں گے تو ایمان بڑھے گا، دوسری طرف اگر آپ جا کے کوئی گانا سنتے ہیں تو اس سے ایمان جو ہے وہ کم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ تو کیا ہے کہ یعنی یہاں پر جو بات پتہ چل رہی ہے کہ آزمائش جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، ہر صورت میں ہوگی، ہر انسان کی ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے، بیسیکلی انسان مومن جو ہے نا بڑا ہی کانشیس لائف جو ہے نا وہ اسپینڈ کرتا ہے، اور جو ہے ہر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یعنی ہر انسان کی جو ٹیسٹ ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے، یعنی ایک عورت ہے جس کے لیے حجاب نقاب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی آسانی سے کر سکتی ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی طرف سے کوئی مخالفت نہیں آئے گی، کوئی اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ہر کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ سر پر حجاب رکھنا اس کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور خاتون ہے جس کے لیے یہ چھوٹا سا عمل، یعنی اپنے سر کو کور کرنا، حجاب لینا ہی ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جو ہے سراؤنڈنگ سے بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یعنی اسے اپنے گھر والوں ہی کی طرف سے جو ہے وہ کچھ اچھے ریمارکس نہ ملیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر انسان کی آزمائش جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، سیم چیز ہوتی ہے، کسی کے لیے آزمائش ہے تو دوسرے کے لیے وہ آزمائش نہیں ہوگی۔ ہر کسی کے چیلنجز جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو ہر شخص کو جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے، اور اس کا پرپس جو ہے نا وہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آزمائش کو، اس جانچنے کو، اس کا جو پرپس ہے وہ کیا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے۔ جب بھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا مشکل لگے، اس ٹائم پہ اپنے آپ کو بار بار ریئلائز کروائیں، بار بار یاد دہانی کرائیں اپنے آپ کو کہ اس وقت مجھے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے عمل پر کہ میں کس طرف فال کرنے والی ہوں، کھرے اور سچے لوگوں میں یا پھر یہ کہ کھوٹے لوگوں میں۔ اور یہ بھی دیکھیں سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنیاد پر بھی فیصلے کر سکتے تھے، صرف اپنے علم کی بنیاد پر بھی فیصلے کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دنیا میں موقع دیا، اور ہمارے سامنے ان چیزوں کو لا کر رکھ دیا، اور ہر چیز کے متعلق بتا بھی دیا کہ یہ باتیں اس طرح سے ہوں گی تاکہ ہم کسی بھول میں نہ رہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے جہالت میں ہی مارے نہ جائیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ام حسبا، کیا سمجھا، الذین، ان لوگوں نے جو یعملون، عمل کرتے ہیں، السیئاتی، برے۔ اب دوسری طرف جو ہے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ برے عمل کرتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں، ان یہ کہ یسبقونا، ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابو سے نکل جائیں گے، ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یعنی کیا تھا کہ مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے،
اب کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کو لگتا ایسے ہی ہے کہ واؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی عظیم ہستی ہے، سچا خدا ہے، اور میں سچے خدا کی ماننے والی ہوں، تو یعنی وائی ناٹ، پھر کیوں میری زندگی میں جو ہے یعنی مصیبتیں تو ہونی نہیں چاہیے، مشکلات تو ہونی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے مت سمجھو، اگر ایسے سمجھتے ہو نا کہ بس ایمان لے آئے تو اس کے بعد جو ہے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایمان کے بعد تمہاری اس ایمان کی آزمائش بھی کی جائے گی، اور یہ کہ ثابت قدمی دکھاؤ۔ اور دوسری طرف کیا ہے، یعنی ایک طرف مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی، اور دوسری طرف اب وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کے لیے آزمائش بن رہے ہیں، جن لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کو آزمائشیں مل رہی ہیں، کیونکہ بیسیکلی سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ آپ کے لیے تکلیف کا، مصیبت کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کو دیکھیں تو وہاں ان کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہی تھے نا جو کہ ان کو تنگ کر رہے تھے، ان کو ٹارچر کر رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے۔ اب ان کو کائنڈ آف وارننگ دی جا رہی ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات، کہ یہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ این یسبقونا، یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کبھی پکڑ نہیں کرے گا، کبھی ان کو جو ہے سزا نہیں دی جائے گی، یا پھر یہ کہ یہ بہت طاقتور ہیں، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے، یعنی کس قدر بری سوچ ہے جو یہ رکھتے ہیں کہ ہم یوں ہی جو ہے مسلمانوں کے لیے تکلیفیں جو ہے کریٹ کرتے رہیں گے، مشکلات کریٹ کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو کیا ہے، ساء ما یحکمون، کہ بہت ہی برا خیال ہے جو کہ وہ سوچے بیٹھے ہیں۔ اور یہ چیز اب ہمارے لیے بھی ہے کہ جب بھی یعنی مشکلات آئیں تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ کیا ہے کہ ایک دن جو ہے یعنی اللہ، یعنی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، کچھ ٹائم ہوتا ہے، وہ یعنی جو مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے کہ اوکے کرتے جاؤ، اور دوسری طرف جو اطاعت پر جمنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو جانچا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جو مومن ہے اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اگر لوگ مجھ پر غالب آ رہے ہیں، مجھ پر میں مغلوب ہوں، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ دور نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، بہت بہت امپورٹنٹ بات، کہ من کانا، جو ہو، یرجو، امید رکھتا، لقاء، ملاقات کی، اللہ، اللہ کی، کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَإِنَّ، تو بے شک، اجل اللہ، مقرر کیا ہوا وقت اللہ کا، لآتن، ضرور آنے والا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ سب تو چلتا رہے گا، یعنی آزمائشیں بھی ہوں گی، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ آپ کے لیے آزمائش کا باعث بنیں گے، ان کی طرف سے تکلیفیں، مشکلات آپ کو ملیں گی، مخالفت ملے گی، لیکن ان سب حالات میں کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور یہ کہ یعنی اسے یقین ہے کہ یعنی ایک دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو ایسے میں کیا ہے کہ ہر کام کرتے وقت اس سے یعنی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹیمپریری ہیں، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، اور یہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا کہ میں اس وقت کتنی تکلیف میں سے گزر رہا ہوں۔ اصل بات کیا ہے کہ اس تکلیف کا آؤٹ کم کیا آنے والا ہے۔ اس تکلیف کا آؤٹ کم اگر اس صورت میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے اور زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور زیادہ فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ جھکنے والا بن جاتا ہے، تو الحمدللہ، اس تکلیف کا آؤٹ کم کیا ہے، اس پہ تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکلیف تو دی، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور یہی وہ اینڈ ریزلٹ ہے کہ جس کو انسان سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دن میری رب سے اپنی ملاقات ہونی ہے، اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، تو اس دن کیا ہے کہ مجھے اس تکلیف پر اجر جو ہے وہ ضرور دے گا میرا رب جو ہے، یعنی اگر میں اس آزمائش میں ثابت قدم رہا، اور یہ کہ اس آزمائش میں میرا وہ رویہ رہا جو کہ ایک مومن کا ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہے، الحمدللہ، نو وریز، کہ اگر دنیا میں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، ایک دن
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھے اس تکلیف پر جو ہے وہ اجر ضرور دے گا۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے، یہ کوئی بہت دور نہیں ہے، یہ کوئی بہت دور نہیں ہے، لآتن ضرور آنے والا ہے، یعنی یقین ہونا چاہیے کہ یہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ کیونکہ ہے کیا کہ جب دنیا میں انسان کو کچھ بھی تکلیف اور نقصان ہوتا ہے تو یعنی بہت جلد وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب اسے اللہ سے ملاقات اور اللہ سے ملنے والا اجر جو ہے وہ بہت دور لگتا ہے، بہت دور لگتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ یعنی اسے دنیا کے فائدے، دنیا کی چیزیں سب انسٹنٹ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، باقی جو ہے بہت دور نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کا یقین کا لیول اس حد تک نہیں ہوتا، تو انسان کیا ہے کہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے، یعنی ایک طرف تو یہ امید ہے کہ انسان امید رکھے اور اچھے کاموں کو جاری رکھے، تکالیف سے گھبرا کر جو ہے نا اپنی نیکیوں کو چھوڑ نہ دے اور پیچھے نہ ہٹ جائے، بلکہ کیا ہے کہ اپنی اطاعت میں، اپنی فرمانبرداری میں جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ اور بیسیکلی جو ہے نا، یعنی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے، یہ چیز ایک ایسی ہے کہ جو کہ انسان کو بیسیکلی یہ ایک امید ایسی ہے جو کہ انسان کو آ، جو ہے نا لگائے رکھتی ہے، یعنی مشکل میں بھی اطاعت پر لگائے رکھنے کا ایک بیسیکلی محرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے یہ ایک محرک ہے جو کہ انسان کو تکلیف میں، مشکلات میں بھی اطاعت ہی پر جو ہے نا وہ لگائے رکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ دوسری طرف یہ ایک جو ہے نا یعنی ایک طرح کی وارننگ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے، تو ایسے میں دنیا میں ہر کام کرتے وقت، ہر کام، ہر عمل کرتے وقت اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس عمل کے لیے مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور میرا ایک ایک عمل کیا ہے اس کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ میرے کھلے اور چھپے ہر کام کو جاننے والا ہے، اس سے باخبر ہے۔ تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ پھر جتنا بھی مشکل لگے، جب اسے یہ پتا ہے کہ اچھا میرے عمل کا مجھے حساب دینا پڑے گا، تو پھر مشکل میں بھی وہ یعنی اطاعت اور فرمانبرداری پہ جو ہے وہ جمع رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کون شخص جو ہے کس قدر تکلیف میں سے گزر رہا ہے، اور کس قدر مشکلات کے باوجود بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ جمع ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس مشکلات میں وہ کس طرح سے اپنے رب کو بار بار گڑ گڑا کر جو ہے مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی کیا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مشکل میں انسان جتنی بھی دعائیں مانگتا ہے، جو کچھ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، ان تمام چیزوں کو، اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مس کر دیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یہ سننا ایسا ہے جو کہ قبولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک سننا ہوتا ہے نا، یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ جسٹ لسننگ کی حد تک ہے کہ کانوں تک گئی بات اور اس کے بعد یعنی کچھ ایکشن نہیں ہوتا۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سننا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن، اور جو جاہدہ جہاد کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یجاہدو وہ مجاہدہ کرتا ہے، لنفسہ اپنی جان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ، لغنی بے نیاز ہے، عن العالمین سارے جہان سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ کوشش کرتا ہے، تو وہ کوشش جو ہے نا صرف اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمام جہان والوں سے کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ یعنی ہے کیا کہ زندگی جو ہے نا یوں ہی آسانیوں کا نام نہیں ہے، اسپیشلی جب انسان اللہ کے راستے میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں اس کے ماننے والا ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں، اس کی اطاعت کرنے والا ہوں، تو پھر ایسے میں جو ہے نا اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آزمایا جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ obviously پھر اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے انسان کو بہت زیادہ سٹرگل چاہیے، بہت بہت زیادہ سٹرگل چاہیے۔ تو جو شخص بھی مشکلات کے باوجود بہت کوشش کرتا ہے،
بہت کوشش کرتا ہے، تو ایسے میں اس کوشش کو کرتے وقت جو ہے نا اسے کوئی اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں رکھنا چاہیے. اسے اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا ان پہ کوئی احسان نہیں رکھنا چاہیے کہ اچھا میں یہ کام کر رہا ہوں. کیوں؟ ان اللہ لغنی عن العالمین. انسان جو کچھ بھی کرے گا اللہ کی خاطر، جو کچھ بھی کرتا ہے کرتا تو اللہ کی خاطر ہے، لیکن اس کیے کا فائدہ جو ہے نا سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کو ملے گا. اور جیسے یہی بات ہے نا کہ اچھا انسان اگر صبح میں نماز کے لیے فجر کے لیے ارلی اٹھ رہا ہے، سارا دن جو ہے گھر والوں پر انسان روب ڈالے، اچھا میں صبح سے اٹھی ہوئی ہوں، میں صبح سے اٹھی ہوئی ہوں، مجھے ایسے کر لینے دو، اب مجھے سو جانے دو. تو یہ جو ہے نا احسان دوسروں پر نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی نیکی ہے تو اس کو جتانا نہیں چاہیے، سب کو بتانا نہیں چاہیے، یا دوسروں پر یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اچھا جو ہے ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. اور یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی خاطر وہ کیا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملے گا. اگر صبح صبح انسان نے اٹھ کر جو ہے فجر کی نماز پڑھی ہے، اول وقت میں پڑھ لی ہے، اپنی نیند کو قربان کیا ہے، اپنے نفس کے لیے کیا، اپنے ذات کے لیے کیا، اسی کو اس کا فائدہ ملے گا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے لگا. اور جیسے کہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، تو جہاد جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ یعنی اپنی پوری کی پوری صلاحیتیں جو ہے نا، میکسیمم جو آپ کی ریسورسز ہیں، میکسیمم کیپیسٹی جو ہے نا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا دینا. جہاد بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اٹموسٹ اسٹرگل ہوتا ہے کہ بھرپور قسم کی کوشش ہوتی ہے. اور یہ بھرپور قسم کی کوشش میں کیا انکلوڈ ہے کہ انسان اپنا آپ 100% لگا دیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے، اپنے ریسورسز کو، اپنی طاقت کو، یعنی ہر چیز 100% آپ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیں، اٹ مینس کیا ہے کہ آپ نے اس کام کے لیے جہاد کیا. اور کیا ہے کہ اب جہاد بھی یعنی جیسے اگر ہم اسلامی کی بات لیں تو اگر اسلام کے میننگز میں لیں تو کیا ہے کہ اسلام کے نفاذ کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا جتنی انسان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق، تو یہ کیا ہے؟ جہاد ہو جاتا ہے. اور اس میں جیسے ڈفرینٹ لیولز آ جاتے ہیں. ایک جہاد وہ بھی ہے جو کہ انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آپ جو ہے زبان کے ذریعے سے دوسروں کو سمجھاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. اور اسی طرح قلم کے ذریعے سے بھی ہے کہ لکھ کر انسان جو ہے یعنی اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کی اشاعت کرتا ہے. اور پھر اسی طرح یعنی ایک جہاد وہ بھی ہے جو کہ یعنی جب دشمن جو ہے اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے یا اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے یا اسلام کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے، اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنے، تو پھر کافروں سے یعنی ایسے لوگوں سے اگر یعنی جو ہے قتال کرنا، جنگ کرنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ جہاد میں آ جاتا ہے. اور بیسیکلی کیا ہے کہ جہاد میں یعنی یہ جو سٹرگل ہے اس میں سب سے پہلے تو انسان، سب سے پہلا جو محاذ ہے بیسیکلی انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. اس کے خلاف ہی اس کو جو ہے نا اپنا آپ پورے کا پورا لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر انسان جو ہے نا یعنی اس پر قابو پاتا ہے. اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے قابل ہوتا ہے اور نافرمانی سے بچنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ یہ نفس ہی ہے نا جو کہ ہمیں یعنی بھٹکا رہا ہوتا ہے اور ورگلا رہا ہوتا ہے. تو اس پر بھی قابو پانا جو ہے نا یہ بیسیکلی جہاد ہے کہ انسان آپ پورے کا پورا اپنا آپ ڈالیں گے، پوری سٹرگل، پوری ایفرٹ ڈالیں گے، پھر کہیں جا کر جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا قابو میں کر سکیں گے. اور پھر اس کے بعد جہاد کیا ہے کہ یعنی قریب کے لوگوں کو جو ہے نصیحت کرنا. اور پھر اس کے بعد یعنی بیسیکلی جو ہے نا یعنی پوری سوسائٹی میں یہ آ جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو بہت سٹرگل ڈالنی پڑ رہی ہے، لیکن فائدہ اسی کو ملے گا. کیا فائدہ ملے گا؟ کہ اس کی اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاح ہوگی. اور اگر جو ہے یعنی معاشرے میں جہاد کر رہا ہے اجتماعی طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو دوسرے لوگوں کو تلقین کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ معاشرہ جو ہے اس میں اچھائیاں جو ہیں زیادہ ہوں گی، برائیاں جو ہے کم ہو جائیں گی، بے حیائی کم ہو جائے گی، ظلم اور ناانصافی کم ہو جائے گا. تو آبویسلی یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اچھا میں صاف ہوں، میرا گھر صاف ہے. اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے، اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے آپ کو باہر بھی صفائی رکھنی پڑے گی.
ورنہ کیا ہوگا کہ باہر کی سمٹائمز اگر آپ صرف اپنے تک فوکسڈ ہیں، باہر گندگی اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر آپ اس کو اپنے گھر میں آنے سے روک نہیں پائیں گے۔ تو اپنے ساتھ ساتھ کیا ہے، یعنی باہر کی بھی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ اور یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جس طرح سے بھی جہاد کریں گے اس کا فائدہ انسان کو خود ہی ملے گا، اس کی اپنی ذات ہی کو ملے گا۔ اور وہی بات ہے کہ یہ جو جہاد ہے، چاہے اپنے نفس کے لیے ہے، چاہے جو ہے اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے بھی جس فارم میں بھی ہے، جس لیول کا بھی ہے، اگر انسان اس کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے جس سے کہ وہ اس قابل ہو گیا، اور یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یعنی اگر انسان، یعنی وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتے تو اس کا نقصان کس کو ملے گا؟ ہمیں ہی ملے گا۔ اور اگر ہم کر لیتے ہیں تو فائدہ بھی ہمیں ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے نیازی کا تو یہ عالم ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اے میرے بندو، اگر تم تمام جن و انس سارے کے سارے اس شخص کی طرح بن جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تم تمام جن و انس سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ نافرمان اور بدکار ہے، یعنی جو ایکسٹریملی بدکار شخص ہے نا، سارے کے سارے انسان اور جن، اگلے اور پچھلے، سب کے سب بدکار اور نافرمان ہو جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اپنی کسی بھی نیکی کا احسان اپنے قریب کے لوگوں پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یہ احسان رکھنا چاہیے کہ اچھا ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مشکل آئے، ہائے اچھا میں تو صبح میں اٹھتی ہوں، بڑی مشکل سے اٹھتی ہوں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ اس کو اس کی اپنی ذات ہی لیتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ دنیا میں دیکھیں کہ لوگ چونکہ ڈپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر، کہ ایون کہ ایک فیکٹری اونر جو ہے، اب لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی فیکٹری تب تک چلے گی جب تک کہ لوگ اس کے لیے کام کریں گے۔ تو بیسیکلی یعنی ہے کیا کہ بے شک وہ لوگوں کو پے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر سارے کے سارے لوگ جو ہیں یعنی مزدور سم ٹائمز کی ہڑتال کر دیں تو بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، کوئی آپشن نہیں ہوتی، تو پھر ان کی جو بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ ان کو مان رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا۔ اور پھر کیا ہے، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملو، اور یہاں پر جو ہے نا دیکھیں یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان لانا اور ایمان پر قائم رہنا اور اپنے ایمان کے دعوے کو اپنے عمل کے ذریعے سے سچا ثابت کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس میں انسان کو جگہ جگہ جو ہے نا مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، اور ان مشکلات کو ڈیل کرنے کے لیے بیسیکلی مجاہدہ چاہیے، بہت بہت سٹرگل چاہیے، بہت بہت ایفرٹ چاہیے، پھر کہیں جا کر جو ہے نا انسان اس قابل ہوتا ہے۔ چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ جیسے ونٹر میں کتنا آسان ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھنا، کافی لیٹ ہوتی ہے، بندہ مزے سے جو ہے نا جیسے فجر کا ٹائم ہوا اول وقت میں جو ہے نا فجر کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے سمر بھی آتا ہے کہ جب فجر کی نماز جو ہے نا سبحان اللہ آدھی رات کو ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم پہ جا کر جو ہے نا یعنی اب اس ٹائم پہ اطاعت و فرما برداری پہ جمے رہنا، اور جب میں ونٹر میں اول ٹائم پہ نماز پڑھ رہی تھی تو اب سمر میں جب مشکل وقت آ گیا ہے تو اس ٹائم پہ بھی ہمارا جو الارم ہے نا وہ یعنی فجر کے نماز کے ٹائم کے حساب سے سیٹ ہونا چاہیے، نہ کہ سیٹنگ کیسے کریں کہ اچھا سورج کب نکلے گا اس سے 20 منٹ پہلے اٹھیں اور نماز پڑھ لیں۔ ہوتا یوں ہی ہے نا کہ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ ونٹر میں تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی سمر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم دیکھیں گے اچھا سورج کب نکل رہا ہے، سورج نکلنے سے بس
15-20 منٹ پہلے ہم اٹھیں اور نماز پڑھ لیں. نہیں بھائی، جب آپ نے ونٹر میں انجوائے کیا اور آسانی کو انجوائے کیا تو پھر کیا ہے کہ جب مشکل بھی آ رہی ہے تو اس ٹائم پہ بھی جو ہے اس چیز کو کر جاؤ. اور یہ وہ وقت ہے جب کہ مجاہدہ کرنا پڑے گا. یہ وہ وقت ہے جب کہ آپ کو خوب خوب جو ہے نا اسٹرگل ڈالنی پڑے گی. یعنی یقین کریں کہ آپ 11 بجے جو ہے یعنی عشاء پڑھ کے سو رہے ہیں، بیچ میں مشکل سے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگی ہے اور ساتھ ہی پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ تو فجر کا ٹائم بھی ہو گیا. اور اس ٹائم پہ یعنی اپنے آپ کو اٹھانا، بیدار کرنا سچ مچ میں کیا ہے کہ ایک جسے کہہ لیں کہ مجاہدہ کی سچویشن بن جاتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ والذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک، لنکفرن ضرور ہم دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، احسن بہت اچھا، الذی اس کا جو کانوا وہ تھے، یعملون عمل کرتے. کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے. اب یہ جو برائیاں دور کرنا ہے یہ کس طرح سے ہے؟ یعنی ایک تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی انسان پہلے کفر پر تھا، اس کے بعد جیسے ہی وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ ان کا تو پچھلا سب جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے. نامہ اعمال بالکل جو ہے نا ان کا کلین کر دیا جاتا ہے. تو سارے کے سارے گناہ جو ہے بیسیکلی ان کے معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے، یعنی یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل کیے تو ان کی برائیاں ان سے دور کر دی جائیں گی. تو دوسرا کیا ہے کہ یعنی جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ ان کو یعنی دور کر دیتے ہیں. کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو آبویسلی کوئی ہم میں سے فرشتہ نہیں ہے 100% جو ہے نا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم تو جو ہے نا بہت پاکیزہ ہیں، ہم سے تو کبھی کوئی خطا کوئی غلطی ہوئی نہیں. ایسے نہیں ہو سکتا نا، انسان جتنا بھی نیک بن جائے اس کے ساتھ خطائیں لگی ہوئی ہیں. اٹس ناٹ پاسبل کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، اس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو. نیکیاں یعنی کیا ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نیکیوں کو کر جائے، برائیوں سے بچ جائے، لیکن پھر بھی یہ کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برائیاں جو ہے نا وہ چپک جاتی ہیں، آ جاتی ہیں. تو جو کہ کیا ہوتا ہے، یعنی اب انسان جو ہے نا سنسیئر ہے، خالص سوک کر لگا ہوا ہے کہ نیکیوں کو کرے اور برائیوں سے بچے، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ جو کچھ بھی وہ آلائشیں لگ کے آ گئی ہیں اس کے ساتھ، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس برائیوں کو اس سے دور کر دیں گے. تو بیسیکلی جب انسان نیک اعمال بجا لاتا ہے تو جو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ بھی چیز ہے کہ جب انسان نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو بیسیکلی اسے برائیاں جو ہے نا وہ پسند نہیں رہتی، آہستہ آہستہ برائیوں سے وہ دور ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کے دل میں جو ہے نا برائیوں کی جو محبت یا کشش ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. اور بلکہ اصل میں کیا ہے کہ اسے برائیاں جو ہے نا بہت بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے باوجود سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ بری لگنے کے باوجود سم ٹائمز کچھ حالات و واقعات ایسے بنے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس برائی میں ملوث ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس برائی کو اس سے دور کر دیں گے. اور پھر کیا ہے کہ ایک تو یہ کام ہوگا کہ اس کی برائیوں کو اسے دور کر دیا جائے گا، لیکن اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس سے بدلہ دیں گے، ضرور بدلہ دیں گے. کیسا بدلہ؟ بہت اچھا، جو کام اس نے کیے. اب جو کام اس نے کیے اس کا بہت اچھا اس کو بدلہ دیا جائے گا. تو اس میں کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہی چیز کہ جو کچھ بھی وہ نیک عمل کرے گا تو نیکی جو ہے نا ایک نیکی کا بدلہ ایک کی صورت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو ہے نا اسے بڑھا چڑھا کر بہترین بدلہ دیا جائے گا. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ اس نے نیکیوں کے ملٹیپل کام کیے ہوں گے.
یعنی ویرائٹی ہوتی ہے نا نیکیوں کی، یہ بھی نیکی کا کام، وہ بھی نیکی کا کام، بہت ساری نیکیوں کے کام ہوتے ہیں. تو ان نیکیوں میں، ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک عمل ایسا ہوگا جو کہ بہت ہی بہترین ہوگا، دا بیسٹ ڈیڈ ہوگی اس کی پوری زندگی کی. تو سبحان اللہ، یعنی وہ بیسٹ ڈیڈ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بہترین عمل کی جو جزا اس کو دیں گے، جو بدلہ دیں گے، اسی کے مطابق اس کو اس کی باقیوں نیکیوں کا بھی عمل باقی نیکیوں کا اجر بھی جو ہے نا اسی کے مطابق دے دیا جائے گا. یعنی سبحان اللہ، انسان نے بہت ساری نیکیاں کی، ہر نیکی کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہماری اپنی نمازیں دیکھ لیں، ایک نماز کیسی سی ہوتی ہے، دوسری کیسی سی ہوتی ہے، تیسری کیسی سی ہوتی ہے. ہر نیکی کا لیول جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور کچھ، یعنی اب کیا ہے کہ اس کی جو بہترین نیکی ہوگی تو آبویس اس کا اجر بھی بہترین ہوگا، اسی کے مطابق اس کے باقی اعمال بھی جو ہے نا ان کو یعنی پرکھا جائے گا، اسی کے مطابق جو اس کو اجر دے دیا جائے گا. تو سبحان اللہ، یعنی کتنی زبردست بات ہے. اور یہ جو چیز آ رہی تھی کہ پیچھے انسان کو یعنی مشکل حالات بنا کر جو ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور اس کے ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے. تو ایسے میں نا ایک جیسے بڑی پیاری حدیث ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مومن بیسیکلی جو ہے نا اس کی اگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک مومن کی اگزامپل جو ہے نا وہ کس طرح سے ہے کہ ایک ایسے پودے کی طرح ہے کہ جس کو کہ ہوا جو ہے نا وہ یعنی تیز و تند ہوا چلتی ہے تو وہ اس کو جھکا دیتی ہے. یعنی کیا ہے کہ ایک ایسا پودا جب کہ تیز ہوا چلے تو کیا ہوتا ہے کہ پودا جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے. تو ہوا جو ہے یعنی ڈفرینٹ ڈائریکشنز کی ہوتی ہے، کبھی اس رخ کی ہے تو کبھی اس سمت کی ہے، کبھی اس طرف کی ہے، یعنی مختلف ڈائریکشنز سے جو ہے وہ ونڈ آتی ہے. تو جس طرف سے بھی ہوا آتی ہے تو وہ بیچارہ دوسری طرف جھک جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ فائنلی یعنی رکنی ہوتی ہے، ہوا نے رکنا ہوتا ہے، وہ جھک تو جاتا ہے لیکن گرتا نہیں ہے، فلیٹ نہیں ہوتا، صرف جھکا ہوا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، جیسے ہی وہ مشکل ہٹتی ہے، جیسے ہی وہ ہوا اٹھتی ہے تو وہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے. تو مومن بھی ایسے ہی ہے کہ مشکلات اس کو ادھر گراتی ہیں ادھر گراتی ہیں، لیکن زمین میں وہ مضبوطی سے جمع رہتا ہے، اس پودے کی طرح جو کہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑتا، جھک جاتا ہے. یعنی وہ جھکاؤ اس کا کیسا ہوتا ہے کہ وہ اکارڈنگ بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ اس میں اس کی رضا شامل ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے اس کے حالات بنا رہے ہوتے ہیں اس میں راضی ہوتا ہے اور ولنگلی جو ہے نا یعنی اس کے ساتھ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پہ جمع ہوا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ نیچے زمین میں جو ہے نا مضبوطی سے ہوتا ہے، جیسے ہی ہوا رکتی ہے تو وہ پھر سے جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی بیسیکلی اس مصیبت میں سے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے منافق کی مثال جو ہے نا ایک ایسے درخت سے ہے، سنوبر کے درخت سے ہے، جو کہ بڑا سخت ہوتا ہے، جو کہ بہت سخت ہوتا ہے، اور جتنی بھی ہوا چلے وہ ہوا اس کا کچھ نہیں بگاڑتی. یعنی کیا ہوتا ہے کہ جو سخت دل انسان ہوتا ہے اس پہ تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کا دل نرم نہیں ہوتا، وہ اپنی سختی پر جو ہے نا وہ اڑا رہتا ہے. اور یہاں تک کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جب چاہتا ہے اس کو زمین سے اکھیڑ دیتا ہے. یعنی فائنلی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جھکتا نہیں ہے تو اس تیز ہوا میں وہ جھکے گا نہیں، تو ہوا کیا ہے اس کو اکھیڑ ڈالے گی، یعنی زمین سے جو وہ اکھڑ جائے گا. اور پھر جو ہے نا اب ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ وَوَصَّيْنَا، اور حکم دیا ہم نے الانسان انسان کو بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا نیک سلوک کا. اب یہاں پر جو ہے نا ایک مثال بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اور سم ٹائم بہت بہت بڑی آزمائشیں ایون کہ ماں باپ کی صورت میں بھی آ جاتی ہیں. اور وہاں پر پھر رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو تو اطاعت و فرمانبرداری کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جا کر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اگر ماں باپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ ہے اور ماں باپ جو ہے کچھ حکم دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، تو ایسے میں اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ مخلوق کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے. اور اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا.
اور وصینا، وصیت جیسے ہم عام لفظ ہے ہم سنتے ہیں، وصیت کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جس کو انسان بہت تاکید کے ساتھ جو ہے نا کہتا ہے، اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کو لینا جو ہے نا لازم ہوتا ہے، کہ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ وہ بات کی جاتی ہے کہ اس کو لازم لیا جائے، اکارڈنگلی کیا جائے۔ ایسی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی جب کوئی فوت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے، تو وہ بیسیکلی آخری بات ہوتی ہے اس کی جو کہ پوری تاکید کی، کیونکہ ایسے وقت میں اسے کیا یاد آئے گا کہ جو بات اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اور وہ جاتے جاتے بھی اگر وہ بات کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ یعنی بہت اہم ہے، تو بہت تاکید کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے، اور ایسی بات ہے کہ جو کہ جس کو کہ لازم لیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا، اٹ مینس کہ اس میں بہت زیادہ تاکید ہے، بہت تاکید کے ساتھ، بہت ایمفیسس کے ساتھ جو ہے نا اس حکم کو دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم ایسا ہے جو کہ لازم لیا بھی جائے، کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب یہ نیک سلوک جو ہے نا کس طرح سے ہے، کہ یعنی بیسیکلی اگر ہم مختصراً دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہم کہیں کہ اچھا ہم نے حسن سلوک کرنا ہے، تو بس چھوٹی سی بات انسان یاد رکھ لے کہ وہ عمل جس سے کہ ہمارے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہم نے ان سے حسن سلوک کر لیا، یعنی ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس سے کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی، چاہے وہ چھوٹی سی ہی بات کیوں نہ ہو، ڈزنٹ مین کہ بھی اچھا کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں گی وہی حسن سلوک میں آئے گا، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یعنی اب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا ہم ماں باپ کو پیسے دے دیتے ہیں، ان کا خرچہ دے دیتے ہیں، یہ ہم حسن سلوک کر رہے ہیں، اور کبھی ہم ان سے جا کے ملے بھی نہ، یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ حسن سلوک کیا ہے کہ پیسے چاہے آپ دیں یا نہ دیں، لیکن اگر آپ کے ملنے سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، اٹ مینس کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یعنی ہر وہ عمل جو آپ کے ماں باپ کو خوش کر دے، دل سے وہ راضی ہو جائیں آپ کے ساتھ، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، تو یہ کیا ہے، حسن سلوک میں آ جاتا ہے۔ وَإِن اور اگر جا ہدا کا وہ زور ڈالیں تجھ پر، لِتُشْرِکَ کہ تو شریک ٹھہرائے، بھی میرے ساتھ، لیسا ما لیسا کہ نہیں، لکا تجھے، بھی جس کا، علم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں جو ہے نا بڑا تاکیدی حکم مل رہا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے نا بہت بہت اچھا سلوک کرو کہ وہ تم سے راضی رہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ جو ہیں تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ کہ جو کہ تمہارے یعنی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو فلا تطعہما، تو تب ان کا کہنا نہ مانو، الیہ میری طرف، مرجعکم تم لوٹنے والے ہو، فانبئکم پھر میں خبر دوں گا تم کو، بما اس کی جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر بیسیکلی نا ہمیں ایک خاص اس آیا کا کانٹیکسٹ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے نا ان کے بارے میں بیسیکلی یہ آیت ہے، اور ان کے بیٹے بیسیکلی بتاتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص جو ہے نا ان کی ماں نے قسم کھائی تھی کہ وہ سعد سے کبھی بات نہیں کرے گی، کیونکہ بیسیکلی سعد بن ابی وقاص جو ہیں بیسیکلی پہلے مشرک تھے، اور پھر اسلام لے کر آئے، مسلمان ہو گئے، تو ان کی والدہ جو ہے نا اس بات پہ بہت بہت زیادہ ان سے ناراض ہو گئیں، اور ناراضگی میں وہ اس حد تک آگے بڑھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب تک وہ اپنا دین نہیں چھوڑے گا، نہ ہی وہ کچھ کھائیں گی نہ کچھ پیئیں گی، اور پھر وہ کہنے لگیں کہ یعنی ساتھ سے کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، میں تیری ماں ہوں اور تجھے اس بات کا حکم دے رہی ہوں کہ تم جو ہے یعنی دین اسلام کو چھوڑ دو اور پھر سے جو ہے وہ شرک پر آ جاؤ۔ اور کیا تھا کہ انہوں نے یعنی ان کی والدہ نے کیا کیا کہ 3 دن تک انہوں نے نہ ہی کچھ کھایا نہ پیا، نہ ہی جو ہے حضرت سعد سے بات کی، اور 3 دن کے بعد جب ان کو یعنی جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بے ہوش ہونے لگ گئیں، تو پھر جب ان کو ہوش آتا تو بیسیکلی وہ حضرت سعد کے اگینسٹ بیسیکلی جو ہے نا وہ دعا کرتی تھی، ان کے لیے بد دعائیں کرتی تھی، تو اس پر جو ہے نا یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے، ایک مین پرنسپل پتہ چل رہا ہے، چاہے والدین ہوں، چاہے کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی ہے یعنی مخلوق میں سے جو کوئی بھی ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کا کہا ماننا، اس کا حکم ماننا کن کاموں کی حد تک ہے، صرف معروف کام،
معروف کام کون سے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی پسندیدہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان میں نافرمانی نہیں ہے، تو کیا ہے کہ مخلوق کی بات مانی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر جو ہے آ، دوسرے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر کیا ہے کہ سامنے والا جو کوئی بھی ہو، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بدتمیزی یا بد اخلاقی ہمیں نہیں کہا جا رہا، صرف یہ ہے کہ ہم ان کی اس غلط بات کو نہیں لیں گے، اور باقی جو ان کا سٹیٹس ہے وہ وہیں کا وہیں ہے کہ ان کی عزت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا، اور ہر طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اونلی وہ بات جس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، صرف وہ نہیں مانی جائے گی، باقی جو ان کا سٹیٹس ہے وہ وہیں کا وہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ والذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک، لندخلنہم ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، فی الصالحین نیک لوگوں میں۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت ہی پیاری بات ہے، اور جب بھی انسان اس کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ بہت خوشی ہو جاتی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صالحین کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی بات کیا ہے کہ انسان اگر خالص ہو کر اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی رضا کو پانے کی خاطر ایمان لے کر آتا ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے، اور صالحین کی کمپنی جو ہے نا، یہ بہترین کمپنی ہے اگر کسی کو مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایمان کی اور نیک عمل کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہم سب کو جو ہے صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل فرمائے۔ اب کیا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے نا، یعنی بیسیکلی آزمائشیں آتی ہیں اللہ کے راستے میں، تو اب تھوڑا سا جو ہے نا رویہ بھی ہمیں بتایا جائے گا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کس قسم کا ان کا ایمان ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو یقولو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے۔ اب لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ یعنی زبان سے اقرار کرتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم جو ہے اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا، پس جب اوذیہ ایذا دی جاتی ہے، تکلیف آتی ہے، فی اللہ اللہ کے راستے میں، جعلا سمجھتا ہے، فتنۃ الناس لوگوں کی آزمائش کو، کا عذاب اللہ جیسے کہ اللہ کا عذاب ہو۔ یعنی کیا ہے کہ زبان سے تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن اللہ کے راستے میں جب آتا ہے تو ذرا سی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، لوگوں کی طرف سے کچھ ذرا سا کرٹیسزم مل گیا، ذرا سی کوئی بات سننے کو مل گئی، ذرا سی مخالفت مل گئی، ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی ریمارکس دے دیے، تو ان باتوں کو کیسے سمجھتا ہے؟ کا عذاب اللہ، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو، یعنی بہت ہی اس چیز کو مشکل لے لیتا ہے کہ جیسے کہ یعنی اللہ کا عذاب کیا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ کا تعالیٰ کا عذاب کیا ہے، بہت شدید ہے، بہت بڑا ہے۔ تو وہ چھوٹی سی تکلیف جو کہ اس کو لوگوں کی طرف سے ملی ہوتی ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، اور بہت بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے جو ہٹ جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اس کا ایمان کب تک ہوتا ہے؟ جب تک آسانی ہوتی ہے، جیسے ہی مشکل آتی ہے تو سم ٹائمز اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور اکثر سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اطاعت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وَلَئِن، اور اگر آئے نصر، مدد، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ کہتے ہیں، اِنَّا، بے شک ہم، کُنَّا، ہم تھے، مَعَکُم، تمہارے ساتھ۔ یعنی کیا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، جب تک سب کچھ اچھا اچھا چلتا رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم تو ایمان والے ہی ہیں، اور ہم تو مومن ہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی کچھ مشکل پڑتی ہے تو فوراً جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی اللہ کے راستے میں مشکل جھیلنا جو ہے نا، وہ ان کے لیے بہت بڑی بات بن جاتی ہے، اور ایسے میں کیا ہے کہ یعنی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، اور یعنی ہم نے جو ہے یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، کہ ایک کیا ہوتا ہے کہ انسان پر مشکل آتی ہے تو آلریڈی وہ فرما برداری پر ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، جیسے مشکل آئے تو وہ اپنی فرما برداری میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि अल्लाह ताला की अताअत कर रहे होते हैं, नमाजें पढ़ रहे होते हैं, रोजे रख रहे होते हैं, ज़कात दे रहे होते हैं, और ये सब कुछ देने के बाद वो ये समझते हैं कि अच्छा, चूंकि हम बहुत नेकियों के काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो है ना हर चीज बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए, कुछ भी अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही थोड़े से हालात बिगड़ते हैं तो फौरन जो है ना, यानी उनको लगता है कि लो, मैं तो नमाजें भी पढ़ती थी, फिर मेरे साथ क्यों, मैं तो ऐसे भी करती थी तो मेरे साथ क्यों। तो यानी अपनी अताअत से ही वो जो है ना बेसिकली बददिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना यही वो रवैया बताया जा रहा है कि जब तक अच्छा चलता है तो हम बहुत अच्छे, बहुत फर्माबरदार, जैसे ही कुछ मुश्किल आए तो अपने ईमान से या अपनी अताअत से जो पीछे हट जाते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि अवलैसा, क्या नहीं अल्लाहु अल्लाह बिअलमा जानता, बिमा उस चीज को जो फी सुदूरिल आलमीन जो अहले आलम के सीनों में है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ऑलरेडी तुम्हारे जो हालात हैं, जो तुम्हारे दिलों के अंदर जो चीज है, तुम्हारे ईमान का जो लेवल है, उन सबको सुब्हानहू व तआला जो है ना वो ऑलरेडी जानते हैं। और ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं, यानी बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने बंदों को तकलीफ देना, मुश्किल में डालना कोई पसंद नहीं है। कि अच्छा, जो ईमान लेकर आ रहे हैं तो अच्छा डेफिनेटली उनकी जिंदगी में अल्लाह ताला मुश्किल डालें और उनको तकलीफ दें तो अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह ये पसंद है, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला को तो ऑलरेडी हमारे ईमान की हालत क्या है, हमारी दिल की कैफियत क्या है, और हम कितना साबित कदम रहेंगे, कितना नहीं रहेंगे, और ये सब यानी जो कुछ भी है वो सब का सब क्या है, आलमा, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला जानता है। जो कुछ हमारे सीनों में है वो सब अल्लाह सुब्हानहू ताला को मालूम है। लेकिन ये सब कुछ होता है, मुश्किलात आती हैं, वला यअलमन्नल्लाहु, कि अल्लाह ताला मालूम करे, अल्लज़ीना आमनू, कौन है जो सच्चे ईमान के दावेदार हैं, वला यअलमन्ना, और जरूर मालूम करेगा, अल मुनाफिकीन, मुनाफिकों को। यानी बेसिकली ये अल्लाह ताला मालूम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला को तो इल्म है, राइट। लेकिन है क्या कि इस आजमाइश से मोमिन और मुनाफिक जो है ना ये छट जाएंगे। कौन मोमिन है वो अलग हो जाएगा, कौन मुनाफिक है वो अलग हो जाएगा। और फिर क्या है, वकाला, और कहा, अल्लजीना, उन लोगों ने जो कफरू काफिर हैं, लिल्लजीना, उन लोगों से जो आमनु ईमान लाए। अब क्या है कि वो लोग जो कि काफिर हैं वो जो ईमान लाए उनसे क्या कहते हैं, इत्तबिउ, पैरवी करो, सबीलना, हमारे तरीके की, यानी जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे पीछे पीछे चलो, और डरो मत कि अच्छा गुनाह हो जाएगा तो तुम्हें गुनाहों की सजा मिलेगी। और ऐसा कुछ नहीं होने लगा, यानी बेसिकली तुम अगर हमारे तरीके पर आओगे, गलत काम करोगे, तो तुम्हें कोई मुश्किल यानी कोई सजा नहीं मिलेगी। और अगर इन केस तुम्हें जो है यानी आखिरत में कोई सजा भी मिली तो क्या होगा, वलनहमिल, हम उठा लेंगे, खतायाकुम, तुम्हारे गुनाह। यानी डोंट वरी, हमारे साथ आओ, हमारे साथ मिल जाओ, जैसे हम जो है अपनी जिंदगी में ये गलत काम कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, आओ हमारे साथ मिलो, एंजॉय करो। और डोंट वरी कि तुम्हें जो है ना इन बातों पर कोई नुकसान मिलने लगा है, अगर हो यानी कोई सजा भी मिलेगी तो क्या होगा कि तुम्हारी खताएं जो है हम उठा लेंगे, यानी तुम्हारी जगह हम आगे, खुद आगे हो जाएंगे उस सजा को लेने के लिए। और ये वही बात है ना कि जैसे यानी क्या होता है कि समटाइम्स जो है दोस्त भी होते हैं, आपस में कुछ गलत काम करते हैं, कोई शरारत करते हैं, और आपस में साथ होते हैं और एक दूसरे को किस तरह से वर्गलाता है कि नो वरीज, अगर यानी कुछ हुआ भी तो मैं आगे हो जाऊंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब पकड़े जाएं तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, और वो जो कह रहा होता है ना कि मैं आगे हो जाऊंगा, वो सबसे पीछे होता है। तो इनका भी यही यानी यही चीज है कि ऐसा नहीं होने लगा कि यानी जब सजा की बारी हो तो ये आगे आ जाएंगे, बल्कि क्या है कि ये सब जो है वो झूठ बोल रहे हैं। वमा, और नहीं, हम वो बिहामिलीना, उठाने वाले, मिन खताया, हम उनके गुनाह, मिन शै इन, कुछ भी, इन नहुम लकादिबून, बेशक वो झूठे हैं। यानी ये इनका ये जो दावा है ये सरासर झूठ पर मबनी है कि ये दूसरों की गुनाहों की, दूसरों की खताओं के बोझ जो है ये खुद उठा लेंगे। वला यहलम, वला यहमिलुन्ना, वो जरूर उठाएंगे, अथकालहुम, अपने बोझ, व अथकालन, और बोझ, मा साथ, अथकालिहिम, अपने बोझों के। यानी ये झूठे हैं, ये कतन भी किसी की गुनाह की सजा जो है वो आगे होकर नहीं लेंगे। और क्या है कि ये लाजिम अपने बोझ भी उठाएंगे, यानी जो कुछ ये गलत कर रहे हैं उसका बोझ भी उठाएंगे,
اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی جو دوسروں کو انہوں نے ورگلایا، جو دوسروں کو انہوں نے بہکایا، گمراہ کیا، اور دوسروں نے بھی ان کے یعنی گمراہی میں آ کر جو ہے غلط کام کیے، تو ان کو بہکانے کا، گمراہ کرنے کا حصہ بھی یہ اٹھائیں گے۔ اور یہ چیز ہم پہ یعنی ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں، کسی کی نیکی میں رہنمائی کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے گا، یعنی ایک نیکی جو ہم کر رہے ہیں اور ہم دوسروں کو بھی لے کے آتے ہیں، اور کوئی دوسرا ہمارے کہنے پر وہ نیکی کر جاتا ہے، یا ہم اس کی نیکی کرنے کو کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں، کسی بھی طرح سے اس کو ہیلپ کر دیتے ہیں، تو سبحان اللہ اس نیکی کا جو حصہ ہے وہ ہمیں بھی ملے گا، جو کرے گا اس کو بھی پورا پورا ملے گا، اس کے حصے میں کوئی کمی نہیں آنے لگی۔ لیکن کیا ہے کہ رہنمائی کرنے والے، بتانے والے، فیسیلیٹیٹ کرنے والے، بلانے والے کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح سبحان اللہ برائیوں کا بھی ہے، اگر ہماری وجہ سے کوئی دوسرا گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، ہمارے کہنے سے جو ہے غلط کام کر جاتا ہے، تو جو اس نے غلط کام کیا وہ اس غلط کام کا بوجھ وہ اٹھائے گا، اور ہم جو ہے یعنی اس کے کیے کا بھی ہمارے حصے میں آئے گا، کیونکہ ہماری وجہ سے یعنی ہمارے کہنے سے جو اس نے غلط کام کیا۔ اور پھر کیا ہے وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور ضرور پوچھے جائیں گے یوم القیامتی، قیامت کے دن، عما اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے یفترون بہتان باندھتے، یعنی کیا ہے کہ جو کچھ یہ غلط کام دنیا میں یعنی کرتے تھے، کہ اچھا لوگوں کو ورگلاتے تھے کہ چھوڑو جو ہے اللہ کا دین، چھوڑو اللہ کی اطاعت، ہمارے ساتھ آؤ، ہماری طرح زندگی گزارو، کچھ نہیں ہونے لگا قیامت میں، کچھ نہیں ہونے لگا، یا قیامت ہونے ہی نہیں لگی، یا یہ کہ ہم کبھی اٹھائے نہیں جانے لگے، اور یہ کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہونے لگا، بس آؤ، اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو ہم سامنے ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان جھوٹ کے بارے میں ان سے جو ہے قیامت کے روز جو ہے وہ ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قَوْمِہِ اس کی قوم کی طرف۔ اب کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، فلبث، پس وہ رہا، فیہم ان میں، الفا 1000 سنتن برس، الا مگر، 50 عامن برس، یعنی 1000 سے 50 برس جو ہے وہ کم، تو 50 برس کم مین کہ یعنی 950 سال جو ہے وہ بیسیکلی نوح علیہ السلام جو اپنی قوم میں رہے تھے، انہوں نے تبلیغ کی، اور فائنلی جیسے انہوں نے نہیں مانا، فَأَخَذَهُمْ، پھر آ پکڑا ان کو، الطوفان، طوفان نے، وہم، اور وہ، ظالمون، ظالم تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے ان کو، وَأَصْحَابَ، اور وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے اس کو، آیتن، نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نوح علیہ السلام کی مثال دے کر جو ہے نا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کو بھیجا گیا، ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگ آئے، اور باقی جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے غرق کر دیا، کیونکہ وہ ظالم تھے، اور کچھ لوگ تھے جن کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے سے نجات دی، اور وہ جو کشتی تھی، وہ جو واقعہ تھا، وہ تمام جہان والوں کے لیے نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ عبرت کیا ہے؟ کہ یعنی بیسیکلی اس میں نشانی کیا آ جاتی ہے کہ اس جو تکلیف آئی، جو مصیبت آئی، اس کا ریزلٹ کیا نکلا، یعنی یہ میٹر نہیں کرتا کہ اچھا کتنا سفر، امیجن کہ 950 ایئرز جو ہے نوح علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ جو ان کے ایمان والے تھے، انہوں نے اتنا لانگ ٹائم کے لیے سفر کیا، کتنی مشکلات اٹھائیں، اور آیا نشانی دوسروں کے لیے لیسن کیا ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کتنی لمبی ان کی وہ تکلیف چلی، اصل میں کیا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلا، اس کا اینڈ کیا نکلا، آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو مصیبت میں، وہ جو مشکل میں لوگ تھے، ان کو بچا لیا، انہی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی، دنیا میں بھی آئی اور آخرت میں بھی انہی کے لیے مدد ہوگی، باقی جو لوگ تھے ان کو کیا غرق کر دیا گیا۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ مشکلات جو ہیں نا یہ عارضی ہیں، اگر اللہ کے راستے میں انسان کو کوئی تکلیف دیکھنی پڑتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، یہ عارضی ہے،
اور اس کا آؤٹ کم اگر اس صورت میں نکل آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فرمانبرداری پر رہا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو گئی، تو سبحان اللہ بہترین ہے وہ چیز کیا ہے اس کے لیے بہترین ہے۔ وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام جب قالا اس نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، اعبدو عبادت کرو اللہ اللہ کی، واتقوہ اور اس سے ڈرو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو کہ بہت بہت زیادہ آزمائشوں میں سے گزرے، بہت زیادہ ان پر جو ہے سخت قسم کے امتحانات آئے، ان کی مثال یہاں پر جو ہے نا دے کر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا کہا، تقوی کا کہا، اور یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا تقوی اختیار کرنا یہ کیا ہے، خیر الکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن بات کیا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ لو، اگر تم اس بات کو جان جاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا تقوی اختیار کرنا یہ بات تمہارے لیے خیر لکم بہترین ہے۔ اور پھر کیا ہے، انما سوائے اس کے نہیں کہ تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانن بتوں کی، یعنی ہے کیا کہ تم تو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون اور تم گھڑتے ہو، افکن جھوٹ۔ اب یہ جو بت گھڑتے ہو اس کے ساتھ جو ہے نا گھڑتے ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بہت سی جھوٹی باتیں، جھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بھی گھڑنی پڑتی ہیں۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہوگی کہ یعنی یہ جو کچھ بھی جو بھی یعنی باطل دین ہے، جو کچھ بھی باطل معبود ہیں، ان کے لیے آپ کو مینی مینی سٹوریز جو ہے نا وہ نظر آئیں گی، یعنی ان کے خداؤں کے بارے میں یہ ایسا کیوں ہے، کیسے ہے، یعنی آپ کو، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں اتنے زیادہ آپ کو جو نظر آئیں گے، جیسے فلاز نظر آئیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن ایک وہ سٹوری سی بنائی ہوئی تھی اور اس کی کوئی ویڈیو بیسیکلی ہندو ریلیجن سے تھا وہ، تو اس کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی۔ اب اس میں جو ایک ان کا آئی تھنک ایک بیبی، شاید بیبی کرشنا ہے، کیا نام ہے اس کا، تو وہ بھی ایز اے گاڈ ہے، اور آگے سے اس کی جو ماں ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کا وہ ہے، گاڈس کہہ لیں وہ ہے۔ تو اب اس کی سٹوری بتائی ہوئی کہ بھی اچھا کس طرح سے جو ہے وہ ایک دن جو ہے اس کی ماں نے کہا کہ اچھا میں شاور لینے جا رہی ہوں، اور اپنے بچے سے کہا کہ تم جو ہے میرے اس کی یعنی میرے گھر کی حفاظت کرنا۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے نا وہ جو بچہ ہے وہ باہر جو ہے نا گھر کے باہر حفاظت کر رہا ہے، اور اتنے میں جب اس کا شوہر آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ پتہ نہیں کون ہے جو میرے گھر کے سامنے، اور وہ شوہر بھی جو بیسیکلی وہ کون ہے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کا گاڈ ہے، خدا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کون ہے، اسے نہیں پتا ہوتا، کیونکہ وہ اس نے بچہ جو ہے نا وہ اس کے بعد میں بیسیکلی وہ بھی سٹوری اس طرح سے تھی کہ اس نے عورت نے جو ہے نا وہ بچے کو بنایا کیا اور شوہر اس کا گھر پر نہیں تھا۔ تو بہرحال اب وہ بچہ باہر جو ہے نا حفاظت کر رہا ہے، اور اس کا شوہر آیا، اس نے کہا کہ اچھا یہ کون ہے جو کہ میرے گھر کے سامنے ہے، اس نے تلوار نکالی اور بچے کا سر جو ہے قلم کر دیا۔ اتنے میں ماں باہر سے آتی ہے، وہ کہتی ہے او یہ تو ہمارا بچہ تھا، یہ فلاں تھا۔ اب اس کو ریئلائز ہوتا ہے، اب وہ جو شوہر یعنی ہندوؤں کے نزدیک وہ ان کے گاڈ ہیں بیسیکلی، اب وہ شوہر کو جب ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہے اور اس کا سر میں نے کاٹ دیا، تو وہ جلدی سے جاتا ہے اور جا کر کسی ہاتھی کا جو ہے نا سر کاٹ کے تو وہ اپنے بچے کے سر پہ فکس کر لیتا ہے۔ تو میں بھی یہ آپ نے چیز دیکھی ہوگی کہ ان کا ایک گاڈ ہے جو کہ نیچے سے جسم جو ہے اس کا انسانوں جیسا، اس کے سر پر جو ہے وہ سر جو ہے وہ ہاتھی کا۔ تو اب یہ سٹوری ہے، اب امیجن وہ جو عورت ہے وہ بھی ان کے نزدیک گاڈ ہے، اور وہ گاڈ کیسی ہے جو کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنے بچے کو حفاظت پہ لگایا ہوا ہے، اور پھر شوہر جو باہر سے آ رہا ہے وہ بھی ان کے نزدیک گاڈ ہے، اور وہ کیسا گاڈ ہے جسے یہی نہیں پتا کہ یہ میرا بچہ ہے، یعنی کتنا اس کا لمیٹڈ نالج ہے، کتنی ان کی لمیٹڈ کیپیسٹیز ہیں کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتے، اور پھر لے دے کے اگر بچے کا سر کٹ بھی گیا تو گاڈ کو تو اس کو واپس کر دینا چاہیے، پھر وہ ہاتھی کا سر لگا دیتا ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تخلقون افکن،
پھر اتنی جھوٹی باتیں تم کو، یعنی ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے، بنانے کے لیے بہت جھوٹ گھڑنا پڑتا ہے۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون نہیں اختیار رکھتے، لکم تمہارے لیے، رزقن رزق کا، فابتغوا پس طلب کرو، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہیں رزق نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ رزق کیا ہے؟ اگر تمہیں چاہیے تو اللہ کے ہاں رزق کو طلب کرو، وَعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو، وَشْكُرُوا اور شکر ادا کرو، لہو اسی کا، الیہ ترجعون تم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں کہ کس قدر اچھے طریقے سے انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کا کہا، تقوی کا کہا، اور پھر بتایا کہ یہ بات بہترین ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کس قدر جو ہے نا جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے اور بالکل بے بنیاد ہے، وہ بھی بات ان کو بتائی۔ اور پھر یہ کہ جن چیزوں کی خاطر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ ہمیں رزق ملے، ہمیں دنیا کی یہ چیزیں ملیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر رزق چاہیے تو اس ایک اللہ کی عبادت کرو جو کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، جو کہ ہر چیز کو بنانے والا ہے، نہ کہ ان چیزوں کے آگے جاؤ جن کو تم خود ہاتھ سے گھڑ کے رکھتے ہو۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اور یہ سب کیوں ہونا چاہیے؟ الیہ ترجعون، کہ اسی کی طرف جو ہے تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِنْ اور اگر تُكَذِّبُوا تم جھٹلاؤ گے، فقط تو تحقیق کذبا جھٹلا چکی، امتیں من قبلکم تم سے پہلے۔ یعنی کیا ہے؟ اب یہاں پر جو ہے نا یہ تھوڑی سی بات بیچ میں ڈیفرنٹ آ رہی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی تم اگر تکذیب کرو گے، یعنی رسول کو جھٹلاؤ گے، تو اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو امتوں نے جھٹلایا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، لیکن بیچ میں یہاں پر یہ بات آ رہی ہے۔ اب یہ جو بیچ میں ایک ڈفرینٹ سی بات ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے نا بات کا رخ اہل مکہ کی طرف ہے، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو جو کہ رسول کو جھٹلا رہی ہو، بلکہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی قومیں تھیں جنہوں نے اسی طرح سے اپنے رسول کو جھٹلا دیا، حالانکہ ان کے پاس دلائل تھے، ایویڈنسز تھیں۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وما اور نہیں، علی رسولی رسول پر، الا مگر، البلاغ المبین کھول کر پہنچا دینا۔ یعنی رسول کا کام تو صرف کیا ہے کہ پیغام کو کھول کر پہنچا دینا۔ اولم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کیفا کس طرح، یبدئو پہلی بار پیدا کرتا ہے، اللہ اللہ۔ یعنی کیا ہے کہ ان کو یہ جو ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو یہ دیکھتے نہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بار اپنی ساری خلقت کو، مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ پھر بار بار پیدا کرتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہے کہ ان کے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ کیسے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ جسٹ اسی چیز کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کریشن جو ہے نا ان کو پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں، انسان ہے، ایک انسان تھا، اس انسان سے کتنے انسان پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک جو ہے سیڈ ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے، اس سے ان گنت جو ہے آگے سے جو ہے پھل اور سبزیاں سب کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کو بار بار جو ہے نا پیدا کر سکتے ہیں، بار بار پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اب اس چیز کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، قل سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، فانظروا پھر دیکھو، کیف بدأ کس طرح پہلی بار پیدا کیا اس نے، الخلق کا خلقت کو، ثم پھر اللہ اللہ ینشئ پیدا کرے گا، النشأۃ زندگی کو، الآخرۃ پہلی یعنی پچھلی۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کائنات پر غور کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرے، اور یہ دیکھے کہ کس طرح سے امیزنگ یعنی پروسیسز ہیں چیزوں کے پیدا ہونے کے، کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں بنتی ہیں، سروائیو کرتی ہیں، اور پھر سے دوبارہ سے کس طرح سے کریشن ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے امیزنگ ہے۔ انسان دیکھے، سیر کرے، اور کیا ہے کہ ان چیزوں پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے پہلی بار پیدا کرتا ہے اسی طرح سے دوبارہ پیدا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے گا، ویرحم اور رحم فرمائے گا، من یشاء جس پر چاہے گا، والیہ تقلبون تم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہاں پر ہمیں زمین پر بھیج دیا گیا، ہماری آزمائش چل رہی ہے، اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمارے بارے میں فیصلے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا اس پر رحم فرمائے گا۔ یہ رحم، یہ عذاب اور یہ رحم بیسیکلی کیا ہے؟
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو مشیت ہوتی ہے اس کی حکمت اور اس کے علم پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی ہماری نظر میں کوئی بہت گناہ گار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس کو معاف کر دیتا ہے، اٹ مینس کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور کیا ہے کہ اگر کسی بہت نیک کو سزا مل رہی ہے، اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے، یعنی جس کو سزا ملے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ سزا ہی کا مستحق تھا، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت ہی میں جانے کا مستحق تھا۔ وما اور نہیں تم بمعجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء آسمان میں، وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من کوئی ولی جن دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی کیا ہے کہ انسان یہاں پر جو ہے جتنا مرضی اکڑتا پھرے، بڑا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، نہ وہ فرما برداری کی طرف آئے، نہ فرمانی کرتا پھرے، ہے کیا کہ زمین میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ زمین اور آسمان میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے باہر ہو۔ اور کیا ہے کہ جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ کر لیں، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی گرفت کر لیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، پھر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ صرف اللہ ہی ہے جو کہ اگر کسی کا دوست بن جائے، کسی کا مددگار بن جائے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کی پکڑ کر لے تو پھر کوئی ولی، کوئی نصیر، کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی کسی کا دوست اور مددگار نہیں بن سکتا۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ یہیں تک اپنا لیسن رکھتے ہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے ایمان پر جو ہے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی یعنی مشکلات ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے عمل سے بھی جو ہے اس کو سچا ثابت کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم